बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त जहां भी होंगे खैर खैरियत व आफियत से होंगे। 15 जनवरी 2026 जुमेरात का दिन है। आज नाज़रीन बात करेंगे ईरान के हवाले से। हमारे खैबर पख्तूनख्वा की लोकल ख़बरें भी हैं, उस पर भी बात करेंगे। साथ नाज़रीन ईरान के हवाले से जो 24 घंटे एक्सपेक्टेड थे हमला करने में, अमेरिका हमले से पीछे हट गया। इसके पीछे कामयाब सफारतकारी भी कह सकते हैं, और वो अहदाफ हासिल भी नहीं किए जा सकते जो अमेरिका हासिल करना चाह रहा है। ईरान की जंग एक मुश्किल जंग है और ये अमेरिका को अंदाज़ा हो रहा है। इसमें नाज़रीन ईरान की बड़ी जीत हुई है कि ईरान ने मुसलसल अमेरिका को जो है उसका मुकाबला किया, धमकियां दी, और इतने बड़े क्राइसिस से वो निकलने में कामयाब हो गया जो अमेरिका की एक बड़ी कोशिश थी रजीम चेंज की। और ये रजीम चेंज नाज़रीन इसी का तरह था जिस तरह आपने देखा है कि शाम में हुक्मरानों को निकलने के लिए कह दिया गया था, वहाँ पे झड़पें शुरू हो गई थी। इसी तरह का कुछ ड्रामा ईरान में हमने देखा, मगर वो हुक्मरान जो है ईरान दीवार साबित हुए और बड़ा मुश्किल हुआ अमेरिका को इन हुक्मरानों को अपने मुल्क से निकालना। साथ ईरान ने भी थोड़ी बारगेनिंग की है कि जो जासूस पकड़े हैं, जिन पे इल्ज़ाम है कि ये अमेरिका और इज़राइल की जासूस हैं, उनको जो फांसियां देनी जा रहे थे उनको रोक दिया गया है, क्योंकि ट्रंप ने वाज़ेह ऐलान किया था कि अगर मुजाहिरीन को फांसी दी गई तो फिर वो हमला तैयार था। जो कतर में एयर बेस था उससे भी अपनी फ़ौजी जो है वो अमेरिका ने निकाल लिए थे, वो खाली कर दिया था। एक डर था, एक खौफ था अमेरिका को भी कि मशरिक़ी वस्ता में, क्योंकि ईरान ने बड़ी खुली धमकी दी थी कि उनके एयर बेसिस को निशाना बनाया जाएगा। साथ ही नाज़रीन जो अमेरिका का बम्बार है, बम्बार तैयारा जो था बॉम्बर वाला B-2, जो दुनिया का सबसे ख़तरनाक तरीन तैयारा है, 1000 किलोमीटर की रेंज में वो कहीं भी वार कर सकता है। 80 बम एक साथ जो है वो निशाना बना सकता है। और ज़मीन के अंदर, जब ज़्यादातर ईरान के ज़मीन के अंदर जो है मिसाइल्स की फैक्ट्रियां वगैरह है, उनको तबाह करने के लिए B-2 बम्बार जो है स्टेल्थ भी है, रेडार पे नज़र भी नहीं आता। 200 फुट जो है वो ज़मीन के अंदर ड्रिलिंग करके बम फेंकता है। वो बुध के दिन देखा गया था। इस दौरान चीन ने उसके कार्गो देखे गए हैं, जो फ़िज़ाई हुदूद बंद कर दी गई थी ईरान की तरफ से, मगर 2 कार्गो फ़ौजी लड़ाका जो है वो तैयारे जो हैं वो दिखाई दिए हैं चीन के, जो मदद पहुंची है ईरान को। इस हवाले से नाज़रीन आपको तफसील देंगे, डिटेल से बात करेंगे। तमाम देखने वालों से गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप दोस्तों के तावन से हमारा ये चैनल जो है वो दोस्त पसंद कर रहे हैं। जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो सब्सक्राइब कीजिएगा। नौजवान नस्ल है नाज़रीन ज़्यादातर देखने वाले, जो हम अपनी डिटेल देखते हैं उसमें 18 से 24 साल हमारी वीडियोस को 15% देख रहे हैं, और जो 24 से 35 साल की उम्र के हैं वो 18% देख रहे हैं, और आगे भी दोस्त जो है वो 12-15%, 45 से ऊपर के दोस्त देख रहे हैं। तो नौजवान नस्ल ज़्यादा है आजकल, जेनज़ी ज़्यादा तगड़े हैं आजकल, और ये नौजवान हमसे बेहतर समझते हैं। तो आप अपने कीमती आरा और मशवरे, क्योंकि इंटरनेट हर बंदे के पास है, एक्सेस है आसानी से, पूरी दुनिया की ख़बरें बंदे को मिल जाती हैं आसानी से। अपने कीमती आरा से हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में आगाह करें। नाज़रीन ईरान पे रात को हमला होने वाला था, जो अमेरिका ने एक प्लान किया था कि इस बार जो है वो हमला करना है, और उसकी बड़ी वजह उन जासूसों का जिन जासूसों ने ये 14 दिन ईरान में तबाही मचाई। उनके पास अमेरिकी और दीगर मगरबी ममालिक के असलहे थे, और वो जो है मुजाहिरीन पे फायरिंग करते थे और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाते थे। ज़्यादा लोगों को, जो बताया जा रहा है, जो 2570 लोगों को जब तक जो है इन मुजाहिरे में कत्ल किया जा चुका है। इनमें सिक्योरिटी एहलकार और मुजाहिरीन आम लोग बीच में शामिल हैं। तो बड़ी तादाद में मुजाहिरीन में शिद्दत पसंद मौजूद थे,
جو ایرانی حکومت کا دعویٰ ہے، ان کے وزیر خارجہ عراقچی نے ایک مغربی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے بھی کہا ہے کہ یہ وہ عام مظاہرین نہیں تھے، انہوں نے باقاعدہ ہمارے ملک پہ حملہ کیا ہے، بیرونی قوتیں تھیں جو اس میں ملوث تھی اور حالات کو خراب کرنا چاہ رہے تھے، کیونکہ ٹرمپ کے بیانات آ رہے تھے کہ اگر آپ ان مظاہرین کو آپ قتل کرتے ہو تو ہم بیچ میں آئیں گے۔ اور ان کا آخری جو ایک سٹیٹمنٹ کہہ لیں، ٹویٹ کہہ لیں کہ مظاہرین جو ہے وہ لڑتے رہے، ہماری امداد راستے میں ہیں، پہنچنے والی ہے۔ 14 دن بہرحال یہ مظاہرے جو ہے وہ چلتے رہے، 2500 سے زائد افراد کی اس میں جانیں گئی، اور بالآخر 4 دن ہو گئے ہیں کہ ایران نے اس پہ قابو پا لیا ہے۔ ایران کے اپنے اب حمایت میں جو ہے وہ مظاہرے نکل رہے ہیں، 4.5-5 کروڑ لوگ، آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ جو 9 کروڑ کی آبادی ہے تو 4 سے 5 کروڑ موجودہ حکومت کے ساتھ ہیں، 50-50 ہیں، اور بیچ میں لبرل لوگ بھی بہت زیادہ ہیں، پوزیشن ہر جگہ پہ ہوتی ہے۔ نرگس محمدی جو نوبیل انعام یافتہ ہے، ایک بڑی لیڈر ہیں، ایک بڑی آواز ہے، مگر وہ جیل میں ہے۔ کوئی ایسا ہے بھی نہیں کہ امریکہ یہاں پہ رجیم چینج کر دے گا اور یہاں پہ کوئی بڑا قداور شخصیت جو ہے وہ اقتدار میں آ جائے گی، ایسا ہے نہیں۔ رضا پہلوی ہے جو معزول سلطنت کے وارث ہیں اس ٹائم پہ، وہ بیانات بھی دے رہے ہیں کہ اگر جیسے ہی میں آ گیا، منتخب ہو گیا، یہ رجیم ختم ہو گئی تو میں ایٹمی پروگرام ایران کا ختم کر دے گا۔ ان کا دوسرا بیان ساتھ آیا ہے کل ہی کہ اسرائیل کو باقاعدہ تسلیم کر لوں گا۔ تو ایسے میں ان کی جو حمایت تھوڑی بہت ایران میں ہے وہ بھی کم پڑ گئی ہے۔ ایران کو نہیں بلکہ پوری دنیا میں اب ممالک کو پتہ چل گیا ہے وینزویلا کے واقعہ کے بعد، جب ان کے صدر کو اٹھایا گیا، اس کے بعد دنیا سمجھ گئی کہ مائٹ از رائٹ، طاقت کا قانون ہے۔ کوئی انسانی حقوق، دنیا کا اقوام متحدہ کے قوانین یا ملکی قوانین، دنیا بھر میں صرف طاقت چلتی ہے، اور ٹرمپ نے یہ کر دکھایا۔ تو اب دنیا ڈر رہی ہے، ہر ملک کوشش کر رہا ہے کہ جو ایٹمی پاور اس کے پاس ہوگی، ایٹمی صلاحیت ہوگی، وہ ملک اب آگے سروائیو بھی کرے گا، اور ٹرمپ جیسے جو مافیا ڈان کی طرح لوگوں کو ٹریٹ کر رہا ہے، ملکوں کو ٹریٹ کر رہا ہے، دوسرے ملک کے صدور کو اٹھا رہا ہے، ان کو قید کر رہا ہے اور اپنے ملک میں ان پہ مقدمات چلا رہا ہے۔ اس پہ روس نے، چین نے، دنیا کے یورپ کے دیگر ممالک نے بھی انتہائی سخت رد عمل دیا تھا۔ بہرحال ٹرمپ نے اس کے بعد بھی اعلان کیا کہ دنیا کا کوئی قانون مجھ پہ لاگو نہیں ہے اور ہم دنیا کے کسی بھی ملک پہ حملہ کر سکتے ہیں۔ تو ایٹمی طاقت ہونا، آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ ناظرین پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدے جو ہے مختلف ممالک کے چل رہے ہیں۔ سعودی عرب کے ساتھ ہمارا ہو گیا ہے، اور ترکی اگر اس میں انٹری کرتا ہے، جو خبریں رائٹر نے دی تھی اس کے مطابق، اگر واقعی ترکی بیچ میں آ گیا اس دفاعی معاہدے میں، تو ان کی فوج دنیا کی 8ویں نمبر پہ ہے اور پاکستان کی دنیا کی 90 نمبر پہ ہے، 9 پہ اور 8 پہ ترکی کی ہے۔ ترکی چونکہ انویسٹمنٹ ان کی اپنی فضائیہ میں زیادہ ہے، بحریہ میں زیادہ ہے، اس وجہ سے وہ کاؤنٹ ہوتا ہے۔ تو پاکستان 90 ہے اور وہ 8ویں پوزیشن پہ ہے، جدید ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، دنیا کے بہترین جو ڈرونز ہیں وہ تیار کرتے ہیں، 72 کنجی ڈرونز جو ابھی استعمال ہو رہے ہیں اور تباہی مچا دی ہے یوکرین اور روس کی جنگ میں۔ پاکستان نے بھی انڈیا کے خلاف استعمال کیے، اب بنگلہ دیش نے بھی ترکی سے لے لیے، روس بھی لے رہا ہے، اور دیگر ممالک بھی جو ہے وہ ترکی سے ہی ڈرون لے رہے ہیں۔ تو اگر وہ معاہدہ ہو جاتا ہے تو وہ تو پھر ایک بڑی سطح پہ اسلامی ممالک کے لیے ایسا سمجھو کہ مسلم نیٹو بن گیا ہے، وہ آہستہ آہستہ اس میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ بہرحال یہاں پہ امریکہ نے اپنی فل کوشش کی، ہر طرح کی کوشش انہوں نے کر لی۔ ایک تو انہوں نے جو جون میں حملہ کیا تھا اس میں ان کو ناکامی ہوئی، جو 12 دن کی جنگ چلی، اس جنگ میں روس وہ کچھ نہ کر سکا جو ان کو کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ایران کو توقع تھی رشیا سے۔ مگر ناظرین اس جنگوں میں آپ نے کسی ملک پہ کمر بستہ نہیں ہونا کہ مجھے اس کی امداد پہنچے گی، روس کی اور چین کی۔ اب چین کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ تھوڑی بہت امداد پہنچ رہی ہے، چھپ کے کھل کے وہ سامنے جنگ میں نہیں آ رہا۔ 2 کارگو جہاز جو 14-15 جنوری کو، جو رائٹر نے لکھا ہے کہ ایک تو فضائی ٹریفک جو ہے وہ 14-15 جنوری کو ایران نے بند کر دی تھی، مگر اس دوران بین الاقوامی کچھ کے لیے الاؤ تھا۔ اس میں کہا جا رہا ہے
جو خبریں آ رہی ہیں کہ اس میں چین کے کارگو جو ہے وہ دیکھے گئے ہیں۔ اب چین مدد کیوں کر رہا ہے؟ وینزویلا میں اس کے $100 ارب تو امریکہ نے تقریباً منجمد کر دیے ہیں۔ اور یہ جو اس سے پہلے ہم نے بتایا آپ کو کہ سٹار لنک جیسا سیٹلائٹ انٹرنیٹ جو یوکرین کی وار میں رشیا اس کو بند نہیں کر سکا، یہاں پہ ایران نے اس کو شٹ ڈاؤن کر دیا، جو ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ وہ بھی چائنا کی مدد تھی۔ تو چائنا کی اگر اسی طرح خفیہ مدد ملتی ہے تو یہ بھی ایران کے لیے بڑے فائدے کی بات ہے، کیونکہ ایران بیلسٹک میزائل فائر کر رہا ہے، اور اب ان کے ساتھ اگر ہائپر سونک اور سپر سونک میزائل دے دیے جاتے ہیں تو پھر وہ مزید تباہی پھیلا سکتا ہے۔ اور چین کے جو ہتھیار ہیں وہ پاکستان نے جب آزمائے ہیں تو دنیا کو ایک ڈر لگا ہوا ہے کہ چین نے یہ کیا فراہم کر دیا ہے ایران کو، اور یہ چھپا ہوا خزانہ ہے، اس کا پتہ بھی نہیں چل رہا۔ تو ڈر اور خوف بھی ہوتا ہے۔ آپ اگر ناظرین اندازہ لگا لیں، 70 گنا چھوٹا ملک ہے اسرائیل ایران کے مقابلے میں، اس کے باوجود امریکہ نے اب تک سب سے زیادہ جو امداد کی ہے، $265 بلین کی امداد اب تک ان کو جو ہے وہ دی ہے۔ اس کے بعد 65 بلین جو ہے وہ مصر آ رہا ہے۔ دنیا کی جدید ترین فائٹر جیٹ جو ہیں 5th جنریشن کے F-35 وہ اسرائیل کو دیے ہوئے ہیں، اور جو اپنے نان نیٹو اتحادی جو ان کے قریبی ممالک ہیں، خلیجی ممالک ہیں، مشرق وسطیٰ کے، قطر ہو گیا ہے، UAE ہو گیا اور سعودی عرب ہو گیا ہے، جن سے امریکہ نے ٹریلینز آف ڈالر لیے ہیں اس اسلحے کے لیے کہ آپ کو 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ دیں گے، اس پہ بھی اسرائیل جو ہے وہ اس کے حق میں نہیں ہے۔ اب ان کو بھی اس ریڈیس تک دیا جائے گا، ضمانت لی جائے گی، بتایا جائے گا کہ اتنے ایریا میں آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے استعمال نہیں کرنا، اور نہ پابندیاں لگیں گی، اور بہت سے مسائل جو ہے وہ کھڑے ہوں گے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب نے ایک بڑا سٹانس لیا ہے۔ اس نے ایران کی اس جنگ میں تو بڑا کھل کے سامنے آئے ہیں کہ اپنی فضائی حدود بھی نہیں دیں گے، اور نہ ہی کوئی کسی قسم کی مدد ایران کے خلاف کریں گے۔ اور ایران، ناظرین، ایران کا اور سعودی عرب کا پہلے سے جس طرح پاکستان انڈیا کی حالات خراب ہوتے ہیں، دشمنی چلی آ رہی ہے، اس میں یہ 3-4 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہتری آ رہی ہے، اور پاکستان نے بھی اس میں بڑا اچھا رول پلے کیا ہے۔ اب ایران کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ ایران نے سعودی عرب کو، ترکی کو اور پاکستان کو اپنا اثر رسوخ استعمال کرنے کے لیے کہہ دیا تھا کہ آپ اس جنگ کو رکوانے کے لیے، اس حملے کو رکوانے کے لیے اپنا اثر رسوخ استعمال کریں۔ ان 3 ممالک نے، پاکستان نے، ترکی نے اور سعودی عرب نے اپنا اثر رسوخ استعمال کیا ہے، اور امریکہ کو جو ہے وہ پیغامات دیے ہیں کہ حملہ کرنے میں نقصان پورے خطے کا ہے، پوری دنیا کا ہو سکتا ہے، امریکہ کو زیادہ نقصان ہوگا، اور پاکستان اور مڈل ایسٹ کو جو ہے وہ زیادہ نقصان ہوگا۔ اس سے بھی ایک ڈر جو ہے وہ پیدا ہوگا، جو امریکہ نے دیکھا کہ ہمارے اتحادی ممالک جن سے ہم ٹریلینز آف ڈالر لے رہے ہیں۔ دوسرا، ناظرین، آپ ایران پہ اگر حملہ کرتے ہو تو یہاں پہ آیت اللہ خامنائی جو ہیں وہ 81 سے لے کے 89 تک وہ صدر رہے ہیں، اور 89 سے لے کے اب تک 2026 تک یہ 40-45 سال ہو گئے وہ اقتدار میں ہیں۔ لوگ اسے پسند کر رہے ہیں۔ خمینی کے بعد اگر دوسرا سپریم کمانڈر یہ لیڈر ہے اب تک جو ایران کا ہے، اس کے چاہنے والے موجود ہیں۔ جس ملک میں آدھی آبادی آپ کے چاہنے والے ہوں، وہاں پہ حملہ کرنا بڑا مشکل ہے، اور ایران کی ایک پراپر فورس ہے۔ آپ انویڈ نہیں کر سکتے، آپ حملہ اس طرح نہیں کر سکتے کہ آپ زمینی فورس ایران میں اتار لیں، یہ خودکشی ہوگی امریکہ کے لیے۔ اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے، ڈیلٹا فورس کو بھی آپ ایران میں نہیں اتار سکتے، وہ بھی ایک خودکشی ہوگی، وہ فوجی پھر واپس نہیں ہوں گے۔ پاسدارانہ انقلاب جو ہے اس میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی گئی، مگر اس میں بھی ناکام رہے، اس میں بھی ناظرین یہ ناکام رہے۔ جس طرح 1953 میں انہوں نے رجیم چینج کیا تھا، اور محمد مصدق کو، ایران کے جو لوگوں کو بیدار کرنے والے تھے، اس کی حکومت کا خاتمہ کیا تھا، اور رضا پہلوی کو جو ہے، جو آرمی تھی، اس کو خرید کے اس کو وہاں پہ شہزادہ مقرر کر دیا گیا تھا۔ اس طرح اب آپ نہیں کر سکتے، اب دنیا بدل گئی ہے۔ ایران نے بھی کافی میزائل ٹیکنالوجی میں ترقی کی ہے، اور وہ کافی آگے جا رہا ہے۔ امریکہ نے اس ڈر سے، جو قطر میں ان کا ایئر بیس تھا، العدید ایئر بیس،
اس سے اپنی افواج کو نکلنے کی ہدایت کر دی تھی، اور وہاں پہ یورپی ممالک نے بھی اپنی افواج کو وہاں سے نکال لیا تھا۔ امریکی جو بمبار طیارے ہیں جو بدھ کے دن دکھائی دیے ہیں ناظرین، وہ بمبار اس سے پہلے 2025 جون میں ہی جب B-2 بمبار نے ان کے ایٹمی ری ایکٹر پہ اور ان پہ حملے کیے تھے، ایٹمی تنصیبات پہ امریکہ نے حملے کیے تھے، اور امریکہ نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے ان کا ایٹمی پروگرام تباہ کر دیا۔ مگر ایران نے یہ کمال کیا کہ پہاڑوں کے نیچے، یہ تو 200 فٹ تک نیچے جاتا ہے، مگر کافی زمین کے اندر جو ہے، پہاڑوں کے نیچے جو ہے، وہ ایران نے اپنے پورے حال بنائے ہوئے ہیں، اور اس میں ان کی میزائل ٹیکنالوجی ہے، تو ان کو تباہ کرنا اتنا آسان ہے نہیں۔ اور دنیا کا سب سے جدید ترین فائٹر جیٹ، یہ جو لڑاکا بمبار ہے B-2 اسٹیلتھ، ریڈار پہ نظر نہیں آتا، 1000 کلومیٹر سے وار کرتا ہے، 80 اہداف کو ایک ساتھ نشانہ بناتا ہے، اس کو تباہ کرنا اتنا آسان ہے نہیں۔ 1000 کلومیٹر سے، اس کا مطلب ہے کہ S-400 جو دنیا کا دوسرا بڑا دفاعی نظام ہے، وہ بھی اسے کیچ نہیں کر سکتا۔ 1000 سے یہ وار کر سکتا ہے، 1000 کے بیچ میں کہیں سے بھی یہ حملہ کر سکتا ہے۔ تو ایران کا تو ایٹمی پروگرام مکمل طور پہ تباہ نہیں ہوا، مگر ہم نے دیکھا کہ ایران کی کافی تباہی ہوئی تھی۔ اب ایران نے جو فیصلہ کیا ہے، وہ ایک میسج کنوے کیے، ایک تو پاکستان اور سعودی عرب اور ترکی کے ذریعے، دوسرا میسج انہوں نے یہ کنوے کیا ہے کہ جن کو ہم نے گرفتار کیا ہے ان کو ہم پھانسیاں نہیں دے رہے، کیونکہ اس میں زیادہ لوگ ناظرین امریکہ نے ہی پیسے دیے، اسرائیل نے ہی پیسے دیے۔ جو دعویٰ کر رہا ہے ایران کہ یہ اسرائیل اور امریکہ نے ہے یہ کیا ہوا ہے، اور یہ ان کے لوگ تھے، اور یہ ان کے جاسوس ہیں، تو اس لیے امریکہ اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے ایران پہ حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا تھا اگر ان کو مزید پھانسیاں دے دی جاتی ہیں۔ مگر خفیہ طور پہ کافی تعداد میں پھانسیاں ایران دے چکا ہے، جو خبریں آ رہی ہیں اب بھی۔ اور ساتھ یہاں پہ جو کل سے کہا جا رہا تھا، جو ان کی چیف جسٹس بھی کہہ رہے تھے کہ ہم نے ان شرپسند دہشت گردوں کو، جنہوں نے دہشت گردی کی ہے، ہماری املاک کو نقصان پہنچا ہے، ہماری حکومت کو گرانے کی کوشش کی ہے، دہشت گردانہ وار کی ہیں، ان کو پھانسی، سخت سے سخت اور پھانسی کی سزا جو ہے وہ دی جائے گی۔ امریکہ کو بھی اندازہ تھا کہ چند دنوں میں یہ پھانسیاں دے دیں گے اور 200-250 بندہ کو لٹکا دیں گے، مگر اب امریکہ جب اس حد تک آ گیا کہ ان پہ حملہ کرنے لگا ہے، تو ایران کے وزیر خارجہ نے بڑا بیان بھی دیا کہ جن مظاہرین کو گرفتار کیا ہے ان کو پھانسیاں نہیں دی جا رہی، مطلب پھانسیاں جو ہے وہ روک دی گئی ہیں۔ اس لیے امریکہ بھی تھوڑا سا پیچھے ہٹ گیا، مگر ناظرین کوئی اعتماد نہیں ہے، کیونکہ ٹرمپ کرتا ایک ہے، بولتا کچھ اور ہے اور کرتا کچھ اور ہے۔ بہرحال مسلم دنیا کو ایک ساتھ ہونا پڑے گا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک تو ہم شیعہ کی نظر سے ایران کو دیکھتے ہیں، دوسرا ایران نے خود بھی اتنا گند مچایا ہوا ہے، اس کے ملک میں اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی جتنا وہ یمن میں، جتنا وہ سوڈان میں، جتنا وہ دیگر ممالک میں کرتا آ رہا ہے، شام میں، لبنان میں، اس کی اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے۔ اس کی بڑی وجہ جب آپ کسی ایرانی دوست سے پوچھو گے، ہمارے ایک دوست، 2 ایرانی دوست ہیں جن سے بات اکثر ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یار آپ لوگوں کا جس طرح سعودی عرب ہے، اسی طرح ان شیعوں کے لیے پورا سب سے دنیا کا بڑا ملک جو ہے وہ ایران ہے۔ عراق میں آپ دیکھیں تو زیادہ شیعہ ہیں، وہ ہمیں فالو کرتے ہیں، لبنان میں ہیں، یمن میں ہیں، اسی طرح بحرین میں سنی کی حکومت ہے، مگر 60% وہاں پہ جو ہے وہ شیعہ ہیں۔ تو یار کیسے ہم چھوڑ سکتے ہیں، ہمارے مسلک کے لوگ ہیں۔ اسی لیے ایران کی حکومت جو یہ پراکسی وار شام میں تو بشار الاسد کی تختہ پلٹ گیا، مگر وہاں پہ انہوں نے کافی عرصہ لبنان میں، شام میں، سوڈان میں، صومالیہ میں، یمن میں مسلسل جو ہے اربوں ڈالر لگائے ہوئے ہیں اور پراکسی چھوڑی ہوئی ہے۔ اب وہاں پہ آپ دیکھیں تو وہاں سنیوں کے خلاف آپ لڑ رہے ہو، ایک دوسرے کا قتل عام کر رہے ہو۔ یہاں پہ پوری دنیا امریکہ کے مقابلے میں، ٹرمپ کے مقابلے میں تو لاکھ درجے بہتر ہے ایران۔ اگر آپ بولتے ہو کہ نہیں یار ایران کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے، تو کیا ٹرمپ کو سپورٹ کیا جائے جو پوری دنیا کی غزہ کے مسلمانوں کو تباہ کر رہا ہے، جنہوں نے لاکھوں بے گناہ شہریوں کے خون کے دھبے ان کے ہاتھوں پہ ہیں؟ تو ایران تو دنیا میں ایک ایسا واحد ملک ہے جو فلسطین کے لیے لڑ رہا ہے، جو 57 اسلامی ممالک میں
ایک بہادر کا کردار ادا کر رہا ہے. یہ بات تو مجھے کہنی نہیں چاہیے. 56-57 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے. نظر آ رہا ہے یہودی کے الزامات ہم نے لگائے, سب کچھ ہم نے کیا. لڑ تو اسرائیل کے خلاف رہا ہے, کوئی دوسرا ملک اسرائیل کے خلاف نہیں لڑ رہا. ہمارے سنی ممالک جو مشرقی وسطیٰ کے ہیں, آپ دیکھیں ان کو, ان کے دوست بنے ہوئے ہیں. ایون کہ ترکی آپ دیکھیں, ترکی تقریباً 10-12-15 ارب ڈالر کی ان کے ساتھ کاروبار کرتا ہے, لین دین بھی کرتا ہے. یو اے کو دیکھ لیں, ان کے اچھے تعلقات ہیں. مصر کو دیکھیں, ان کے اچھے تعلقات ہیں. ایران اس ٹائم پہ ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے, اور یہ ڈٹ کے کھڑا ہونا, امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا, ان کے تیل کے جہاز پکڑنا, یہ ان کو حیران کر دیتا ہے کہ اب یہ آخری دیوار ہم نے گرانی ہے. اور یہ آخری دیوار گرانے میں امریکہ کو مشکل بھی پیش آ رہی ہے. بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے شام جیسے حالات ایران میں لائے جائیں گے. اب بھی ایران کو محتاط رہنا پڑے گا, کسی بھی ٹائم وہ بمباری وغیرہ جو ہے وہ ایران پہ ہو سکتی ہے. پاکستان جس حد تک کردار ادا کر رہا ہے, ایران بھی اس سے خوش ہے, اور ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات بھی بہتر بن رہے ہیں. اگر یہاں پہ قریب میں اسرائیل اور امریکہ کے پسند کی حکومت آتی ہے تو مطلب کہ اسرائیل آپ کے بارڈر پہ پہنچ گیا ہے. مطلب کہ بلوچستان میں پھر جو وہ ایران کے تھرو, پہلے انڈیا کے تھرو اور افغانستان کے تھرو کرتا آ رہا ہے, پھر وہ ڈائریکٹلی خود کرے گا. تو ہمارے لیے حالات جو ہیں وہ بڑے خراب ہو جائیں گے. اور اسرائیل کے ساتھ وہ کسی بھی طور پہ, پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے, ایٹمی پاور ہے, چاہے آپ جو بھی سمجھے کہ نہیں یار چھوڑیں یار, پاکستان اتنا تگڑا نہیں ہے, پاکستان کی اکانومی کمزور ہے, بے شک بہت, ہمارے ہاں 1 ارب 2 ارب ڈالر 3 ارب ڈالر کا پھڈا رہتا ہے. کبھی ہم کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے, اور اس کے قریب بھی ہوتا ہے, آج بھی اس کے قریب ہے, ہم نکل نہیں پا رہے. مگر پاکستان کی افواج نے, پاکستان کی فضائیہ نے جو انڈیا کا حال کیا, وہ بھی ہم سے تقریباً 25 چھکے 150 6 گنا ہم سے بڑا ملک ہے. اس کی فضائیہ ہمارے ڈبل ہوگی. ان کی ان کی فائٹر جیٹ ہیں 2400 ہیں, پاکستان کے جو ہیں وہ 1200-1300 ہیں. آدھی ہماری ان کی فضائیہ برابر ہے. مگر پاکستان نے 3 دن میں ان کو چھت کیا, ان کی چودراہٹ کا خاتمہ کیا. تو یہ جو انڈیا ایگریشن دکھاتا ہے, اور پھر یہ اس بار پاکستان نے ان کی وہ ایگریشن کا خاتمہ کر دی. اب تو وہ ڈر کے ہمارے کونے میں بیٹھے ہیں. لوگ بولتے ہیں کہ دوبارہ حملہ کر دیں گے. دوبارہ انڈیا کا باپ بھی حملہ نہیں کر سکتا. پاکستان نے جو وار انڈیا پہ کیا ہے, ان کے ایئر بیسز کو تباہ کیا ہے, ان کے فائٹر جیٹ گرائے ہیں, جو بدنامی پوری دنیا میں اس کی ہے, اس کا بدلہ وہ سیدھا سیدھا نہیں لے گا. اس کو اندازہ ہو گیا کہ پاکستان سے سیدھا سیدھا نہیں لڑا جا سکتا. اور پاکستان کے پاس ان سے بہترین ایٹم بم بھی ہے. ان کے پاس 170-160 کے قریب ہے, ہمارے پاس 180-175 کے قریب ایٹمی بم ہے, چھوٹے بڑے. تو ان کو پتہ ہے کہ حالات خراب ہوں گے تو زیادہ خراب ہو جائیں گے, پھر سنبھلنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے بھارت اب راستے دیکھ رہا ہے, افغانستان کو آگے کر رہا ہے, فرنٹ کھول رہا ہے, اور دعا کر رہے ہیں کہ یہ ایران کا فرنٹ بھی کھل جائے. اس میں بھی لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے, اور پاکستان اپنی سفارتکاری کے ذریعے اللہ نے رحم کیا, اور غیبی امداد جو ہوتی ہے وہ بنگلہ دیش میں ہوئی کہ 15 سالہ حسینہ واجد کی ڈکٹیٹرشپ حکومت کا خاتمہ ہوا, اور وہاں پہ پاکستان کی من پسند حکومت بیٹھ گئی, اور پاکستان 7 اسٹیٹ کے قریب جو ہے وہ اب پہنچ جائے گا. کیونکہ بنگلہ دیش ہنگامی طور پہ پاکستان سے دفاعی معاہدہ کرنا چاہتا ہے. اس کو اندازہ ہے کہ انڈیا کسی بھی ٹائم ہم پہ بھی حملہ کر سکتا ہے. تو انڈیا کے لیے 3 فرنٹ کھل گئے, چین, بنگلہ دیش اور پاکستان. تو جو آپ کسی اور کے لیے کھڈا کھودتے ہو, اس میں خود ہی گر جاتے ہو. اب انڈیا اس میں خود گرا ہوا ہے. اس کا باہر نکلنا, پاکستان پہ سیدھا سیدھا حملہ کرنا بہت مشکل ہے. فرنٹ ہی کھولے گا, دعا یہ کرے گا کہ یہ ایران کی جنگ بھی لگ جائے تاکہ اسرائیل قریب آ جائے, اور افغانستان کے تھرو ہمیں پریشان کرے گا, جو پراکسی وار وہ کر رہا ہے, اور اربوں روپے جو ہے وہ جنگ میں جھونک رہا ہے. ناظرین, مزید خبریں آتی ہیں, اس پہ ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.